10वां कश्फ हिजाब, सूफियाए करام के कलाम, इस्तिलाहात और उनकी तशरीह। अल्लाह ताला तुम्हें नेक और सईद बनाए। तुम्हें जानना चाहिए कि हर इल्म और हुनर और अहले मुआमला के लिए अपने असरार के इजहार बयान में खास इशारात और कलिमात होते हैं जिन्हें उनके सिवा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। अल्फाज व इबारात की इस्तिलाह वज़ा करने से उनकी दो चीजें मुराद होती हैं। एक ये कि बखूबी समझा जाए और मुश्किलात को आसान बनाया जाए ताकि मुरीद की फहम के करीब हो जाए। दूसरे ये कि इन असरार को उन लोगों से छुपाया जाए जो साहिब इल्म नहीं हैं, उनके दलाइल और शवाहिद वाज़ेह हैं। मसलन अहले लुगत की खास इस्तिलाहें मखसूस अल्फाज और इबारात हैं जिनको उन्होंने वज़ा किया है, जैसे फ़ेल माजी, हाल, मुस्तकबिल और मुज़ारे वगैरह। अहले नहव के भी मखसूस अल्फाज और इबारात हैं जिनको उन्होंने वज़ा किया है, जैसे रफ़ा व ज़म्मा, फ़त्ह व नसब, कसरा, जज़्म, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ वगैरह। अहले उरूज के भी अपने वज़ा करदा मखसूस अल्फाज हैं, जैसे बहूर, दवायर, सबब, वतद और फासिला वगैरह। अहले हिसाब व हिंसा के भी अपने मखसूस अल्फाज हैं, जैसे फ़र्द, ज़ौज, ज़र्ब, तकसीम, काब, जज़र, इजाफत, तज़ईफ और तनसीफ वगैरह। फुकहा की भी मखसूस वज़ा करदा इस्तिलाहें हैं, जैसे इल्लत व मालूल, क़ियास, इज्तिहाद, दफ़ा व इल्ज़ाम वगैरह। मुहद्दिसीन की अपनी मखसूस करदा इस्तिलाहें हैं, मसलन मुस्नद, मुरसल, अहाद, मुतवातिर, जरह व तादील वगैरह। और मुतकल्लिमीन की अपनी वज़ा करदा मखसूस इस्तिलाहें हैं, जैसे अरज़, जौहर, कुल, जुज़्व, जिस्म और हदस वगैरह। इसी तरह अहले तरीक़त के भी अपने वज़ा करदा अल्फाज और इबारात हैं जिससे अपना मतलब और मकसूद जाहिर करते हैं ताकि वो इल्म तसव्वुफ में उनका इस्तेमाल करें और जिसे चाहें अपने मकसूद की राह दिखाएं और जिससे चाहें उसे छुपाएं। लिहाजा इनमें से बाज़ अल्फाज और कलिमात की तशरीह बयान करता हूं और उनमें जो फ़र्क और इम्तियाज है उसकी वजाहत करता हूं ताकि समझने में आसानी हो इंशाअल्लाह ताला। हाल और वक्त। अहले तरीक़त की इस्तिलाहात में से एक हाल और एक वक्त है। इनके बयान के साथ इनका फ़र्क भी जाहिर किया जाएगा। वक्त अहले तरीक़त के दरमियान बहुत मशहूर लफ्ज़ है और इसमें उनकी तवील बहसें हैं। चूंकि मेरा मकसद तहकीक और असबात है ना कि तवालत, इसलिए इख्तिसार पर इक्तिफा करता हूं। याद रखो, वक्त इसे कहते हैं कि बंदा इसके सबब अपने माजी और मुस्तकबिल से फारिग हो जाए। बंदे के दिल पर हक ताला की तरफ से जो वारदात तारी होते हैं उनके असरार को दिल में इस तरह महफूज रखे जिस तरह कश्फ मुजाहिदा में होता है। उस वक्त उसके दिल में ना तो पहले की कोई याद रहे और ना आइंदा की फिक्र। उस हालत में किसी मखलूक की उस पर दस्तरस नहीं रहती और ना उसकी कोई याद बाकी रहती है कि माजी में उस पर क्या गुजरा और मुस्तकबिल में क्या होगा। साहिबाने वक्त कहते हैं कि हमारा इल्म माजी और मुस्तकबिल का इदराक नहीं कर सकता। हमारे लिए तो यह वक्त यानी हालत मुशाहिदा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हम कल की फिक्र में मशगूल और दिल में आइंदा के अंदेशा को जगह दें तो हम मौजूदा वक्त मुशाहिदा से महजूब हो जाएंगे और हिजाब बहुत बड़ी परागंदगी और बहुत बड़ी परेशानी है। लिहाजा जिस चीज पर दस्तरस ना हो उसका अंदेशा बातिल और उसका ख्याल गलत है। हजरत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने अजीज वक्त को अजीज तरीन चीजों के सिवा किसी से मशगूल ना करो और बंदे की अजीज तरीन चीज माजी और मुस्तकबिल के दरमियान वक्त और हाल है, इसी में मशगूल रहना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला के हुजूर में मेरा एक वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त मेरे दिल में 18,000 आलम में से किसी का भी गुजर मुमकिन नहीं। इसी बिना पर शब मिराज जब जमीन और आसमान की ज़ेब ज़ीनत आपको पेश की गई तो आपने किसी तरफ इल्तिफात ना फरमाया। अल्लाह ताला इस हवाले से इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ना आंख झपकी और ना इधर उधर हुई। इसलिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज थे और अजीज को बजुज अजीज के किसी से शगल नहीं होता। बस मुआहिद के दो वक्त होते हैं, एक गुम होने का, दूसरा पाने का, एक विसाल का और दूसरा फिराक का। दोनों हालतों में उसका वक्त मगलूब होता है क्योंकि वसल में
اس کا وصل حق تعالی سے ہے اور فراق میں اس کا فراق بھی حق تعالی ہی سے ہے۔ بندے کا اختیار اور اس کا کسب دونوں وقت قائم نہیں رہتا جس کے ساتھ بندے کی صفت کی جا سکے، چونکہ بندے کا اختیار اس کے حالات سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کرتا ہے وقت کی زیبائش کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک درویش کو دیکھ کر جو کیکر کے درخت کے نیچے سخت دشوار جگہ پر بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا، اے بھائی، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ یہ جگہ بڑی سخت اور دشوار ہے اور یہاں تم بیٹھے ہو۔ اس نے کہا، میرا ایک وقت اس جگہ ضائع ہوا ہے، میں اس کے غم میں اس جگہ آ بیٹھا ہوں۔ میں نے پوچھا، کتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، 12 سال گزر چکے ہیں۔ اب میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ اپنے وقت یعنی مشاہدہ حق اور اپنی مراد کو حاصل کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا، حج کے لیے مکہ پہنچا اور اس کے لیے دعا کی جو خدا نے قبول فرما لی، اور وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ جب واپس آیا تو اس درویش کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان مرد، اب جب کہ تم نے اپنا وقت پا لیا ہے تو اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، اے شیخ، یہ جگہ وہ ہے جہاں مجھے وحشت اور پریشانی لاحق ہوئی تھی اور میرا سرمایہ لٹ گیا تھا۔ اب یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میرا گم شدہ سرمایہ مجھے واپس ملا ہے۔ میں نے اس جگہ کو پکڑ لیا ہے، مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا اب میرے لیے جائز ہوگا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ میری تمنا ہے کہ مر کر میری مٹی بھی اس جگہ مل جائے اور قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں تو میں اسی جگہ سے اٹھایا جاؤں۔ یہ مقام میرے انس و محبت کی جگہ ہے اور یہ میری خوشی کا مقام ہے۔ ایک شاعر نے اس حوالے سے خوبصورت بات کی ہے۔ اس کے شعر کا مفہوم ہے، ہر انسان اچھے دوست کو قبول کرتا ہے اور عزت والی جگہ کو وہ پسند کرتا ہے۔ پس جو چیز آدمی کے کسب و اختیار میں نہیں ہوتی کہ اسے بتکلف حاصل کرے، وہ بازار میں فروخت نہیں ہوتی کہ اسے جان کے عوض حاصل کر سکے، اور اس کے حاصل کرنے پر یا دور کرنے پر اس میں قدرت بھی نہ ہو تو یہ ان دونوں صورتوں میں رعایت میں برابر ہوتی ہیں، اور اس کے تحقق میں بندہ کا اختیار باطل ہوتا ہے۔ مشائخ طریقت بیان کرتے ہیں، وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ چونکہ تلوار کا کام کاٹنا ہے، اسی طرح وقت کا کام کاٹنا ہے، اور وقت ماضی و مستقبل کی جڑوں کو کاٹتا ہے اور اس کے غموں کو مٹاتا ہے۔ لہذا وقت کی صحبت خطرناک ہے، یا تو وہ ہلاک کر دے گا یا مالک بنا دے گا۔ اگر کوئی شخص 1000 برس تک تلوار کی خدمت کرے اور اپنے کاندھوں پر لٹکائے پھرے، لیکن جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے گا تو وہ تلوار نہ اپنے خدمت گزار مالکوں کو دیکھے گی اور نہ کسی غیر کو، دونوں کو یکساں کاٹ دے گی، کیونکہ اس کا کام ہی قہر اور غلبہ ہے۔ اس کے مالک کی اسے پسند کرنے کی وجہ سے اس کا قہر و غلبہ ختم نہیں ہوگا۔ حال وہ فیضان الہی ہے جو وقت یعنی مشاہدہ حق کے دوران دل پر وارد ہو کر اسے ایسا آراستہ کر دیتا ہے جیسا کہ روح جسم کو آراستہ کرتی ہے۔ لامحالہ وقت حال کا محتاج ہے، کیونکہ وقت کی پاکیزگی حال سے ہوتی ہے اور اس کا قیام بھی اسی سے ہوتا ہے۔ لہذا جب صاحب وقت صاحب حال ہوتا ہے تو اس سے تغیر جاتا رہتا ہے اور وہ اپنے احوال میں مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر حال کے وقت کا زوال ممکن نہیں، اور جب اس سے حال مل جاتا ہے اس کے تمام احوال وقت بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے وقت کا نزول تھا، چونکہ متمکن کے لیے غفلت جائز تھی، اور صاحب غفلت پر اب حال نازل ہے، اور وقت چونکہ متمکن ہے اس لیے صاحب وقت پر غفلت جائز تھی اور اب صاحب حال پر غفلت جائز نہیں۔ واللہ عالم۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں، صاحب حال کی زبان اپنے حال کے بیان کرنے سے ساکت رہتی ہے، اور اس کا معاملہ اس کے حال کے تحقق اور اسبات میں گویا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حال کے بارے میں پوچھنا محال ہے، اس لیے کہ حال کی تعبیر ناممکن ہے۔ حال ہوتا ہی وہ ہے جہاں حال فنا ہو جائے۔ استاذ ابو علی دکاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں خوشی اور غم وقت کا نصیب ہے، اور حال ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ حال ایسی کیفیت ہے جو حق تعالی کی جانب سے بندے پر وارد ہوتی ہے، اور جب اس کا ورود ہوتا ہے تو دل سے سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال تھا۔ وہ صاحب وقت تھے، ایک وقت میں تو بحالت فراق آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، دوسرے وقت میں بحالت وصال بینائی لوٹ آئی۔
کبھی گریا ازاری سے ایسے ضعیف اور ناتواں ہوئے کہ بال سے باریک ہو گئے، اور کبھی وصال سے تندرست اور توانا بن گئے، کبھی خوفزدہ ہوئے اور کبھی مسرت و خوشی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے، وہ نہ فراق سے مغموم ہوتے اور نہ وصال سے مسرور۔ چاند، ستارے اور سورج ان کے حال کی مدد کرتے تھے، اور خود ہر چیز کے دیکھنے سے فارغ تھے، جو نظر آتا اس میں حق تعالی کا جلوہ ہی نظر آتا۔ وہ فرماتے تھے لا احب العافلین، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صاحب وقت کے لیے کبھی سارا جہان دوزخ ہو جاتا ہے، جبکہ مشاہدہ میں غیبت ہو جاتی ہے، اور دل سے حبیب کا روپوش ہو جانا موجب وحشت بن جاتا ہے، اور کبھی اس کا دل خوشی اور مسرت میں پھولا نہیں سماتا، اور سارا جہان مانند جہالت بن جاتا ہے۔ نعمتوں میں ہر آن وہ حق کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ نعمت اس کے لیے تحفہ اور بشارت بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ صاحب حال کے لیے حجاب ہو یا کشف، نعمت ہو یا بلا، سب یکساں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر مقام میں صاحب حال ہوتا ہے۔ لہذا حال مراد کی صفت ہے اور وقت مرید کا درجہ۔ کوئی فی نفس ہی وقت کی راحت میں ہوتا ہے، اور کوئی اس کی مسرت میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں منزلوں کے درمیان فرق اور امتیاز ہے۔ واللہ عالم۔ مقام و تمکین اور ان کا فرق۔ طالب حق کا صدق نیت اور ریاضت و مجاہدے کے ساتھ حق تعالی کے حقوق کو ادا کرنے پر قائم رہنے کا نام مقام ہے۔ راہ حق کے ہر مرید کا ایک مقام ہوتا ہے، جو بوقت طلب بارگاہ حق سے ابتدا میں اس کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جب بھی طالب کسی مقام کو عبور کرے گا اور پچھلے مقام کو چھوڑے گا تو وہ لازمی ایک مقام پر قائم ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقام اور اس کا ارادہ سرشت اور اصل میں ہوتا ہے، عمل کی روش پر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کا کوئی مقام معین ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام توبہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مقام انابت تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام حزن و ملال تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام امید و رجا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف و خشیت تھا، اور ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ذکر تھا۔ ہر ایک کو ہر مقام میں خواہ کتنا ہی عبور ہو، بہر طور اس کا رجوع اس کے اپنے اصلی مقام کی طرف ہی ہوگا۔ میں نے اس کا تذکرہ محاسبیوں کے مذہب میں بیان کر دیا ہے، اور حال و مقام کا فرق بھی واضح کر چکا ہوں۔ راہ حق کی قسمیں، پس واضح رہنا چاہیے کہ راہ حق کی 3 قسمیں ہیں، ایک مقام، دوسرا حال، تیسرا تمکین۔ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو اپنی راہ بتانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ مقامات کے احکامات بیان فرمائیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اور وہ اتنے ہی مقامات کی تعلیم کے پیغام بر تھے، مگر ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر صاحب مقام کے لیے ایک حال ظاہر ہوا، اور حال کو مقام سے ملا کر مخلوق سے اس کا کسب اور اختیار جدا کر دیا گیا، یہاں تک کہ مخلوق پر دین کو تمام کیا اور نعمت کو انتہا تک پہنچایا گیا۔ ارشاد حق ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر کے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ اس کے بعد اہل تمکین کے لیے قرار کا ظہور ہوا۔ تمکین سے مراد محققین کا درجہ کمال کی اعلی منزل میں اقامت کرنا ہے۔ لہذا صاحبان مقامات کے لیے مقامات سے عبور ممکن ہے، لیکن درجہ تمکین سے گزر جانا محال ہے، اس لیے کہ مقام مبتدی کا درجہ ہے اور تمکین منتہی لوگوں کی اقامت گاہ ہے۔ ابتدا سے انتہا کی طرف گزر ہو سکتا ہے، لیکن انتہا سے گزرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ مقامات منزلوں کی راہیں ہیں اور تمکین بارگاہ قدس میں برقرار ہوتا ہے۔ محبوبان خدا راستے میں حق سے غائب اور منازل میں حق سے بیگانے ہوتے ہیں، ان کا باطن
बारगाह कुद्स में होता है, और बारगाह कुद्स में सबब और आला आफत होता है, और वो गैबत व इल्लत के औजार होते हैं। जमाना जाहिलियत में शुआरा अपने ममदूहीन की तारीफ मुआमला से करते थे, और जब तक कुछ अरसा गुजर न जाता वो शेर नहीं कहते थे। चुनाचे जब कोई शायर अपने ममदूह के हुजूर पहुंच जाता तो वो तलवार निकालकर सवारी के पांव काट डालता और तलवार को तोड़ देता था। इससे उनका यह मकसद होता कि मुझे सवारी इसलिए दरकार थी कि इसके जरिए तेरे हुजूर तक पहुंचने के लिए मसाफत तय करूं, और तलवार रखना इसलिए जरूरी था कि हासिदों को तेरे हुजूर से दूर करूं। अब चूंकि मैं पहुंच गया हूं तो सामान्य सफर की क्या हाजत। सवारी को इसलिए हलाक कर दिया क्योंकि तेरे पास से मुझे जाना ही नहीं, और तलवार इसलिए तोड़ डाली कि तेरे हुजूर से जुदा होने का दिल में कोई अंदेशा ही नहीं है। फिर जब कुछ दिन गुजर जाते तो शेर पड़ते थे। चुनाचे हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत भी ऐसी ही बयान फरमाई कि जब वो मंजिलें तय करके दुश्वार मकामात को उबूर करके महल तमकीन में पहुंचे और उनसे तमाम असबाब तगय्युर जुदा हो गए तो हक ताला ने फरमाया, फखला नालैका व अल की असाक, नालैन उतार दो और अपना असा फेंक दो। क्योंकि यह सामान्य सफर था। बारगाह कुद्स में हुजूरी के बाद सफर का खतरा ही क्या। मोहब्बत की इब्तदा तलब से है और इसकी इंतहा करार और सुकून पाना। पानी जब तक नहर और दरिया में रहे जारी रहता है, जब समुंदर में पहुंच जाता है तो ठहर जाता है, और जब पानी ठहर जाता है तो उसका मजा बदल जाता है। क्योंकि जिसे पानी की जरूरत होती है वो समुंदर की तरफ माइल ही नहीं होता, समुंदर की तरफ वही जाता है जिसे मोतियों की तलाश होती है। इसलिए वो सांस को रोकता है और गौहर की तलब में पांव जोड़कर सर के बल समुंदर की तह में गोता लगाता है। इसके बाद या तो वो बेहतरीन और कीमती मोती लेकर आता है या समुंदर में गर्क हो जाता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, तगय्युर और तबद्दुल खत्म हो जाने का नाम तमकीन है। लिहाजा तलवीन भी हाल और मकाम की मानिंद अहले तरीकत की इस्तिलाह में एक लफ्ज़ व इबारत है और मानी में एक दूसरे के करीब। लेकिन इस जगह तलवीन के मानी एक हाल से दूसरे हाल की तरफ बदलने के हैं। इस मकूला का मतलब यह है कि मुतमक्किन यानी साहिब तमकीन मुतरद्दिद नहीं होता और अपना सारा सामान लेकर बारगाह कुद्स से वासिल हो जाता है। उसके दिल में न गैर का अंदेशा बाकी रहता है और न उस पर कोई मामला गुजरता है जिससे उसके जाहिर के बदल जाने का इम्कान हो, और ना कोई हाल गुजरता है जिससे उसका बातिन मुतगय्यर हो। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतगय्यर थे, तूर पर जब जलवाए हक ने तजल्ली फरमाई तो उनके होश जाते रहे। हक ताला ने फरमाया, वखर्र मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर आ रहे और हमारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल तमकीन में थे। जब मक्का मुकर्रमा से काबा कौसैन तक ऐन तजल्ली में रहे तब भी आपका हाल एक रहा और किसी दूसरे हाल की तरफ मुतगय्यर ना हुए। यह दर्जा आला था। वल्लाहु आलम। तमकीन की किस्में, तमकीन की दो किस्में हैं। एक ये कि उसका ताल्लुक शाहिद के साथ हो, दूसरे ये कि उसकी निस्बत फकत शाहिद की तरफ हो। जिसकी निस्बत अपने शाहिद के साथ है वो बाकी उस सिफत होता है, और जिसकी निस्बत फकत शाहिद की तरफ हो वो फानी उस सिफत होता है। फानी उस सिफत के लिए मस्ती, होशियारी, गुम होना, मिलना, फना, बका, वजूद और अदम, इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता, इसलिए कि इन औसाफ के क़याम के लिए मौसूफ की जरूरत होती है। जब मौसूफ शहूद हक में मुस्तगरक होता है तो उससे वस्फ का क़याम साकित हो जाता है। इस मामले में और भी बकसरत लताइफ हैं, मुख्तसरन इतना ही काफी है। वबिल्लाहि तौफीक। मुहाजरा और मुकाशिफा और उनका फर्क। वाज़ेह रहना चाहिए कि लफ्ज मुहाजरा दिल के हाजिर होने पर बोला जाता है और लफ्ज मुकाशिफा मुशाहिदाए हक की बारगाह में बातिन के हाजिर होने पर बोला जाता है। गोया आयात के शवाहिद को मुहाजरा और मुशाहिदात के शवाहिद को मुकाशिफा कहते हैं। मुहाजरा की अलामत आयात की दीद में हमेशा फिक्रमंद रहना है और मुकाशिफा की अलामत अजमत की तह में हमेशा हैरत ज़दा रहना है। जो अफ़ाल में फिक्रमंद हो और जो जलाल में हैरत ज़दा हो, उनमें फ़र्क यह है कि पहला खुल्लत के हम मानी होता है
اور دوسرا محبت کے قریب قریب۔ چنانچہ حضرت خلیل علیہ السلام نے جب آسمانوں کے ملکوتی نظام پر نظر ڈالی تو اس کے وجود کی حقیقت میں تأمل اور تفکر کیا، اور ان کا دل اس میں حاضر ہوا تو فعل کی دید میں فاعل کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کے حضور نے فعل کو بھی فاعل کی دلیل بنا دیا اور کمال معرفت میں گویا ہوئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یعنی میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف یکسو ہو کر پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ملکوت سماوی کی سیر کرائی گئی تو آپ نے سارے عالم کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لی، نہ فعل کو دیکھا اور نہ مخلوق کو، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، صرف فاعل کے مکاشفہ میں رہے۔ اسی طرح کشف میں شوق در شوق کا اضافہ ہوا اور بے قراری پر بے قراری بڑھی، دیدار کی طلب ہوئی تو رخ کی رویت نہ ہوئی، قرب کو چاہا تو قربت ممکن نہ ہوئی، وصل کا ارادہ کیا تو وصال کی صورت نہ بنی۔ قلب اطہر پر دوست کی تنزیہ و تقدیس کا جتنا زیادہ ظہور ہوتا اتنا ہی شوق بڑھتا جاتا، نہ اعراض کی راہ تھی نہ اقبال و توجہ کا امکان، یعنی نہ ہٹ سکتے تھے نہ سامنے ہو سکتے تھے، متحیر ہو کر رہ گئے، کیونکہ جہاں خلت تھی وہاں حیرت کفر معلوم ہوئی اور جہاں محبت تھی وہاں وصل شرک نظر آیا، حیرت ہی سرمایہ بن کے رہ گیا، اس لیے کہ مقام خلت میں حیرت زدہ ہونا اس کے وجود میں ہوتا ہے اور یہ شرک ہے، اور مقام محبت میں حیرت زدہ ہونا کیفیت میں ہوتا ہے، یہ توحید کا مقام ہے۔ اسی واسطے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، اے متحیروں کے رہنما میری حیرت کو اور زیادہ کر، کیونکہ مشاہدے میں حیرت کی زیادتی سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم سعد علوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دریا کے کنارے خدا کے ایک دوست کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ حق کی راہ کس چیز میں ہے؟ انہوں نے کہا حق کی دو راہیں ہیں، ایک عوام کی دوسرے خواص کی۔ انہوں نے پوچھا اس کی تشریح فرمائیے؟ کہا عوام کی راہ وہ ہے جس پر تم ہو، کیونکہ کسی علت کے ساتھ قبول کرتے ہو اور کسی علت کے سبب چھوڑتے ہو، اور خواص کی راہ یہ ہے کہ نہ وہ متعلق کو دیکھتے ہیں اور نہ علت کو۔ وباللہ التوفیق۔ قبض و بسط اور ان کا فرق۔ واضح رہنا چاہیے کہ قبض و بسط احوال کی دو حالتوں کا نام ہے جو بندے کی طاقت سے باہر ہے، وہ نہ اس کے آنے پر قادر ہے اور نہ اس کے جانے پر۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، قبض و بسط میرے ہی قبضہ و اختیار میں ہے۔ قبض اس حال کا نام ہے جو بحالت حجاب دل پر چھائے، اور بسط اس کیفیت کا نام ہے جس کو دل پر چھائے ہوئے حجاب کا اٹھنا کہتے ہیں۔ یہ دونوں حق ہیں، ان میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ عارفوں کے احوال میں قبض ایسا ہے جیسے کہ مریدوں کے احوال میں خوف، اور اہل معرفت کے احوال میں بسط ایسا ہے جیسے مریدوں کے احوال میں رجا یعنی امید۔ یہ تعریف اس گروہ کے موافق ہے جو اس طرح معنی بیان کرتے ہیں۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قبض کا مرتبہ بسط کے مرتبہ سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں قبض کا ذکر بسط سے پہلے آیا ہے، دوسرے یہ کہ قبض میں گداز اور قہر ہے اور بسط میں نوازش اور مہربانی ہے۔ لامحالہ بشریت کے اوصاف کو فنا کرنا اور نفس کو مغلوب کرنا پرورش اور مہربانی سے افضل ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا حجاب ہے۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بسط کا مرتبہ قبض کے مرتبہ سے بلند تر ہے، اس لیے کہ کلام مجید میں قبض کا پہلے ذکر آنا بسط کی فضیلت کی علامت ہے، کیونکہ اہل عرب کی عادت ہے کہ اس چیز کو پہلے بیان کرتے ہیں جو فضیلت میں بعد میں آئے، جیسا کہ ارشاد حق تعالی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی بعض بندے جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور بعض بندے میانہ رو ہوتے ہیں اور بعض بندے حکم الہی سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا
इन्न अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है और खूब पाक व साफ रहने वालों को महबूब रखता है। फिर इरशाद हुआ, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई मअर राकिईन, ए मरियम अपने रब की फरमाबरदारी करो और रुकू करने वालों के साथ सजदा और रुकू करो। मशाइख़ तरीक़त फरमाते हैं कि बस्त में सुरूर है और कब्ज़ में तकलीफ, और आरिफों का सुरूर वस्ल मारिफत के बगैर नहीं होता, लिहाजा वस्ल में वकूफ फिराक के वकूफ से बेहतर है। उनकी तकलीफ मकसूद से अलहदा होने के सिवा और किसी चीज में नहीं होती। मेरे शेख व मुर्शिद फरमाते हैं कि कब्ज़ व बस्त दोनों मानी में एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों हक ताला की तरफ से बंदे के शामिल हाल होते हैं। क्योंकि जब उनके मानी दिल पर असर करते हैं तो उस वक्त बंदे का बातिन या तो मसरूर होता है और नफ्स मगलूब, या फिर बातिन मगलूब होता है और नफ्स मसरूर। एक से दिल के कब्ज में उसके नफ्स की कुशादगी है और दूसरे से बातिन की कुशादगी में उसके नफ्स का कब्ज है। इसके सिवा जो बयान करता है वो अपने वक्त को जाया करता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिलों का कब्ज नफ्सों की कुशादगी में है और दिलों की कुशादगी नफ्सों के कब्ज में है, लिहाजा कब्ज शुदा नफ्स खलल से महफूज है और बस्त शुदा बातिन लग्जिश से महफूज। इसलिए मोहब्बत में गैरत बुरी है और कब्ज में गैरत इलाही की अलामत है। मुहिब को मुहिब के साथ अताब करना शर्त है और बस्त अताब की अलामत है। आसार में मरवी है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम कब्ज को कबूल किए हुए थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बस्त को। जब एक दूसरे से मुलाकात करते तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम कहते कि ए ईसा, आप कतईयत यानी जुदाईगी से महफूज हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि ए यहया, तुम रहमत से मायूस हो इसलिए कि तुम्हारा रोना ना तो अजली हुक्म को बदलता है और ना मेरा हंसना कज़ाए इलाही को पलटता है। लिहाजा न कब्ज है न बस्त, न रुकना है न मोहब्बत करना, न मिटना है न सहफ, न इज्ज और न जहल, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। उनसो हैबत और उनका फर्क। अल्लाह ताला तुम्हें सईद बनाए। वाज़े रहना चाहिए कि उनसो हैबत सालिकाने राह हक के अहवाल में से दो हालतों का नाम है। जब हक ताला बंदे के दिल पर मुशाहिदा जलाल से तजल्ली फरमाता है तो उस वक्त उसके दिल पर हैबत तारी हो जाती है। फिर जब मुशाहिदा जमाल से तजल्ली फरमाता है तो उसके दिल पर मोहब्बत व उन्स का गलबा हो जाता है, यहां तक कि अहले मोहब्बत उसके जलाल से हैरत ज़दा और अहले उन्स व मोहब्बत उसके जमाल से खुशी में मगन हो जाते हैं। लिहाजा जो दिल जलाल इलाही की मोहब्बत की आग में जलते हैं और वो दिल जो उसके जमाल के नूर के मुशाहिदा में ताबा हैं, उनके दरमियान ये फर्क है और ये दोनों बराबर नहीं होते। मशाइख की एक जमात फरमाती है कि हैबत आरिफों का दर्जा है और उन्स मुरीदों का मकाम, इसलिए कि बारगाह कुद्स की तंजीह तकदीस और उसके कदीम औसाफ में जितना कमाल हासिल होगा उतना ही उसके दिल पर हैबत का गलबा होगा और उन्स से उसकी तबीयत ज्यादा दूर होगी, क्योंकि उन्स हम जिनसों से होता है और हक ताला से बंदे का हम जिन्स और हम शक्ल होना मुहाल है। लिहाजा वहां उन्स की कोई सूरत मुतसव्विर नहीं हो सकती। इसी तरह हक ताला का मखलूक से उन्स करना भी मुहाल है। अगर उन्स की कोई सूरत मुमकिन है तो उसके जिक्र और उसकी याद के साथ उन्स करना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उसका जिक्र गैर है और वह बंदे के सिफात के कबील से है। मोहब्बत में गैरों के साथ आराम पाना झूठ, महज दावा और गलत गुमान है, और हैबत अजमत के मुशाहिदे के कबीले से है और अजमत हक ताला की सिफत है। लिहाजा जिस बंदे का काम अपने फेल के साथ हो और जिस बंदे का काम अपने अफआल को फना करके बकाए हक के साथ हो, उसके और इसके दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अरसा तक इस गुमान में रहा कि मोहब्बत में खुश रहता हूं और मुशाहिदा इलाही से उन्स पाता हूं। अब मैंने जाना कि उन्स अपने ही हम जिन से हो सकता है। एक जमात यह कहती है कि हैबत
फिराक व अजाब का समरा है और उन्स रहमत व वसल का नतीजा है। इसी बिना पर दोस्तों के लिए लाजिम है कि वो हैबत के अकसाम से महफूज रहें और उन्स व मोहब्बत के करीब रहें। यकीनन उन्स मोहब्बत का तकाजा करता है। जिस तरह मोहब्बत के लिए हम जिनसी मुहाल है, इसी तरह उन्स के लिए भी मुहाल है। मेरे शेख व मुर्शिद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स पर ताज्जुब करता हूं जो ये कहता है कि हक ताला के लिए उन्स मुमकिन नहीं, बावजूद के ये उसका इरशाद है और उसने फरमाया है, इन्ना इबादी, ये तो मेरे बंदे हैं, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ए मेरे बंदो, आज न तुम पर खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। तो लामुहाला जब बंदा हक ताला के इस फजल को देखता है तो वो उससे मोहब्बत करता है, और जब मोहब्बत करता है तो उन्स भी हासिल होता है, क्योंकि दोस्त से हैबत गैरियत की अलामत है और उन्स यगानगत की निशानी है। आदमी की यह खसलत है कि वो नेमत अता करने वाले के साथ उन्स रखता है, और हक ताला की नेमतें तो हम पर बेशुमार हैं। उसी ने हमें अपनी मारिफत से नवाजा है, फिर हम हैबत की बात किस तरह कर सकते हैं। मैं अली बिन उस्मान कहता हूं कि दोनों गुरोह अपनी अपनी तारीफ में इख्तिलाफ के बावजूद दुरुस्त हैं, इसलिए कि हैबत का गलबा नफ्स और उसकी ख्वाहिश के साथ होता है, और उस हैबत के जरिए अपने औसाफ़े बशरियत को फना करने में, बातिन में उन्स को गालिब करने और बातिन में मारिफत की परवरिश करने में मदद मिलती है। और हक ताला की तजल्ली जलाल से दोस्तों का नफ्स फना हो जाता है और तजल्ली जमाल से उनका बातिन बाकी रहता है। लिहाजा जो अहले फना हैं वो हैबत को मुकद्दम कहते हैं, और जो अरबाब बका हैं वो उन्स को फजीलत देते हैं। इससे कबल फना और बका की तशरीह की जा चुकी है। कहर और लुत्फ और उनका फर्क। कहर और लुत्फ ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिनसे मशाइख तरीकत अपने अहवाल की तामीर करते हैं। कहर से उनकी मुराद यह है कि हक ताला की ताईद से अपनी मुरादों को फना करें और उसकी ख्वाहिशों से नफ्स को महफूज रखें, बगैर इसके कि उसमें उनका कोई मतलब हो। और लुत्फ से उनकी मुराद यह है कि हक ताला की ताईद से बातिन को बाकी रखें और हमेशा मुशाहिदे में मशगूल रहें और दर्जाए इस्तिकामत में हाल इंतहा तक बरकरार रहे। एक जमात कहती है कि करामत व एजाज यह है कि हक ताला से मुराद हासिल करें, यह अहले लुत्फ हैं। और एक गुरूह यह कहता है कि करामत यह है कि हक ताला बंदे को अपनी मुराद और उसकी मुराद दोनों से बचाए और उसे नामुरादी के साथ मगलूब करे। मसलन दरिया में जाए तो प्यास की हालत में दरिया खुश्क हो जाए। वल्लाहु आलम। बगदाद में साहिब मर्तबा फुकरा में से दो दरवेश थे। एक साहिब कहरो गलबा थे और दूसरे साहिब लुत्फ करम। हमेशा एक दूसरे से उनकी नोक झोंक रहती थी। हर एक अपने हाल को बेहतर बताता था। एक कहता कि हक ताला का लुत्फ करम बंदे पर बहुत बड़ी शय है, क्योंकि उसका इरशाद है, अल्लाहु लतीफुन बि इबादी, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। और दूसरा कहता कि हक ताला का कहरो गलबा बंदे पर बहुत ज्यादा मुकम्मल शय है। चुनाचे वो फरमाता है, वहुवल काहिरु फौका इबादी, अल्लाह अपने बंदों पर गालिब है। इन दोनों दरवेशों की नोकझोंक ने बहुत तूल पकड़ा, यहां तक एक वक्त ऐसा आया कि साहिब लुत्फ दरवेश ने मक्का मुकरमा का कस्द किया। मक्का मुकरमा जाते हुए वो एक जंगल से गुजरे और वहीं ठहर गए और मक्का मुकरमा ना पहुंच सके। बरसों तक किसी को उस दरवेश की खबर ना हुई। यहां तक कि एक शख्स मक्का मुकरमा से बगदाद आ रहा था, उसने उस दरवेश को दरिया के किनारे देखा। दरवेश ने उससे कहा, ए भाई, जब तुम इराक पहुंचो तो कर्ख में मेरे उस दोस्त से कहना कि अगर तुम चाहते हो कि तकालीफ के बावजूद जंगल में बगदाद के महल्ले कर्ख की तरह इसके अजायबात को देखो तो मेरे पास जंगल में आ जाओ, क्योंकि यह जंगल मेरे लिए हक ताला ने बगदाद की मानिंद बना दिया है। जब यह शख्स कर्ख पहुंचा तो उसके दोस्त को तलाश करके उसका पैगाम पहुंचाया। उस दरवेश के जवाब में इसने कहा, जब तुम फिर जाओ तो उस दरवेश से कहना कि इसमें कोई बुजुर्गी नहीं है,
کہ مشقت کے ساتھ جنگل کو تمہارے لیے کرخ کی مانند بنا دیا گیا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم درگاہ الہی سے بھاگ نہ اٹھو. بزرگی تو یہ ہے کہ بغداد کے محل کرخ کو اس کی نعمتوں اور اس کے عجائب کے باوجود مشقت کے ساتھ کسی کے لیے جنگل بنا دیا جائے اور وہ اس میں خوش و خرم رہے. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مناجات میں کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو آسمان کو میرے گلے کا توق اور زمین کو میرے پاؤں کی زنجیر اور عالم کو میرے خون کا پیاسا بنا دے، تب بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا. میرے شیخ و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال جنگل میں اولیاء کا اجتماع ہوا. میرے مرشد حضرت حسری رحمت اللہ علیہ مجھے اپنے ہمراہ وہاں لے گئے. میں نے وہاں ایک جماعت دیکھی جو تخت کے اوپر اڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی. غرض کوئی اڑتا ہوا آ رہا تھا اور کوئی کسی اور طریقے سے. میرے مرشد نے کسی کی طرف التفات نہ کیا، یہاں تک کہ ایک جوان کو میں نے دیکھا جس کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور عصا شکستہ تھا، پاؤں بیکار تھے، بدن جھلسا ہوا، جسم کمزور اور لاغر تھا. اور جب وہ نمودار ہوا تو حضرت حسری رحمت اللہ علیہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور اسے ایک بلند جگہ پر بٹھایا. فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا. اس کے بعد میں نے شیخ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ بندہ اولیاء اللہ میں سے ایسا ولی ہے کہ جو ولایت کا تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع ہے. وہ کرامات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا. میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم از خود اختیار کریں وہ ہماری بلا ہوتی ہے. میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ حق تعالی مجھے اس منزل میں اس کی آفت سے محفوظ رکھے اور میرے نفس کی برائی سے بچائے. اگر وہ قہر و غلبہ میں رکھے تو میں لطف و مہربانی کی تمنا نہیں کروں گا، اور اگر لطف و کرامت میں رکھے تو میں قہر و غلبہ کا آرزو مند نہیں ہوں گا. ہمیں اس کے اختیار میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے. نفی و اثبات اور ان کا فرق. مشائخ طریقت نے آدمیت کے تمام اوصاف اور خواہشات کے محو کرنے کو نفی اور اللہ رب العزت کی تائید، رضا اور جملہ اوصاف حقیقیہ کو ثابت کرنے کو اثبات کہا ہے. اور پھر صفت بشریت کی فنا کو نفی اور غلبہ حقیقت کے وجود کو اثبات کہا ہے، اس لیے کہ محو کل کے مٹ جانے کو کہتے ہیں اور کل کی نفی بجز صفات کے ذات پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک بشریت باقی ہے اس وقت تک ذات سے کل کی نفی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں. لہذا ضروری ہے کہ مذموم صفات کی نفی پسندیدہ خصائل کے اسبات کے ساتھ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ معنی کے اسبات کے لیے حق تعالی سے معیت میں دعوے کی نفی ہو، کیونکہ دعویٰ کرنا نفس کے غرور کی قسم ہے جو انسان کی عام عادت ہے. جب غلبہ حقیقت میں اوصاف مغلوب اور مقہور ہو جاتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ صفات بشریت کی نفی حق کی بقا کے اسبات کے ساتھ ہوگی. اس سے پہلے فقر و صفوت اور فنا اور بقا کے باب میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، فی الحال اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ اسی نفی سے مراد حق تعالی کے اختیار کے اسبات میں بندے کے اختیار کی نفی ہے. اسی بنا پر ایک بزرگ فرماتے ہیں حق تعالی کا اختیار اس کے بندے کے لیے اس کے اپنے علم سے بہتر ہے، اس سے جو بندے کو اپنے نفس کے لیے خدا سے غافل رہ کر اختیار پایا جائے، اس لیے کہ محبت میں محب کے اختیار کی نفی محبوب کے اختیار کے اسبات سے وابستہ ہے. یہ بات مسلم ہے. ایک درویش دریا میں غرق ہو رہا تھا. کسی نے اس سے کہا کہ اے بھائی، کیا تو چاہتا ہے کہ نکال لیا جائے؟ اس نے کہا نہیں. پھر اس سے پوچھا گیا کیا تو چاہتا ہے کہ غرق ہو جائے؟ درویش نے کہا نہیں. اس نے کہا عجیب بات ہے کہ نہ تو ہلاکت چاہتا ہے اور نہ نجات. درویش نے کہا مجھے ایسی نجات کی حاجت نہیں جس میں میرا اختیار شامل ہو. میرا اختیار تو وہ ہے جو میرے رب کے اختیار میں ہے. مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ محبت میں کم سے کم درجہ اپنے اختیار کی نفی ہے، کیونکہ حق تعالی کا اختیار ازلی ہے، اس کی نفی ممکن نہیں، اور بندے کا اختیار عارضی ہے، اس کی نفی جائز ہے. لازم ہے کہ عارضی اختیار کو پائمال کیا جائے تاکہ ازلی اختیار قائم اور باقی رہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر مسرور ہوئے تو اپنے اختیار کو برقرار رکھتے ہوئے حق تعالی کے دیدار کی تمنا کا اظہار کیا اور خدا سے عرض کیا ربی آرینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. حق تعالی نے فرمایا لن ترانی،
तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया, ए खुदा, दीदार तो हक है और मैं इसका मुस्तहिक भी हूं, फिर क्यों मना फरमाया जा रहा है? इरशाद हुआ कि दीदार हक है, लेकिन मोहब्बत में अपना इख्तियार बाकी रखना बातिल है। इस मसला में गुफ्तगू तो बहुत है, मगर मेरा मकसूद चूंकि इख्तिसार है, बतौफीक इलाही इसका मुख्तसर तज़किरा जमा व तफरीका, फना व बका और गैबत व हुजूर में भी गुजर चुका है। यहां इसी पर इक्तिफा किया जाता है। मुसामरा, मुहादसा और उनका फर्क। मुसामरा और मुहादसा दोनों अल्फाज कामिलाने तरीकत के अहवाल की दो हालतें हैं। मुहादसा की हकीकत बातिनी कैफियत से मुताल्लिक है, जहां जबान को खामोश रखा जाता है, और मुसामरा की हकीकत बातिनी वारदात के छुपाने पर हमेशा खुश रहना है। इनके तमाम जाहिर मानी यह हैं कि मुसामरा एक वक्त है जबकि बंदा रात में हक ताला के साथ हो, और मुहादसा वो वक्त है जो दिन में हक ताला के साथ हो। दिन के उस वक्त में बंदा हक ताला से जाहिरी और बातिनी सवाल जवाब करता है। इसी बिना पर रात की मुनाजात को मुसामरा और दिन की दुआओं को मुहादसा कहते हैं। गोया दिन का हाल कश्फ पर मबनी है और रात का हाल इख्फा पर। और मोहब्बत में मुसामरा मुहादसा से कामिलतर होता है। मुसामरा का ताल्लुक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल से वाबस्ता है। जब हक ताला ने चाहा कि हुजूर को कुर्ब खास से नवाजे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुर्राक देकर आपके पास भेजा, ताकि वो मक्का से काबा कौसैन तक ले जाए और हुजूर हक ताला से हमराज हों। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से हम कलाम हुए। जब इंतहा तक रसाई हुई तो आपकी जबान मुबारक ज़ुहूर जलाल बारी में सुर्ख हो गई और आपका दिल अजमत की तह में मुतहय्यर हो गया, और आपका इल्म इदराक से आजिज और जबान बयान से आजिज हुई। उस वक्त आपने अर्ज किया, ए खुदा, मैं तेरी हम्दो सना करने से आजिज हूं। मुहादसा का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाल से है। जब चाहा कि उनका एक वक्त हक ताला के साथ हो, तो 40 दिन वादा इंतजार के बाद दिन में कोहे तूर पर तशरीफ लाए। खुदा का कलाम सुना तो मसरूर हुए, दीदार की ख्वाहिश की तो मुराद से रह गए और होश से जाते रहे। जब होश आया तो अर्ज किया, तुब्तु इलैक, ए अल्लाह, तेरी तरफ रुजू करता हूं। ताकि फर्क हो जाए कि एक वो है जो आता है और एक वो है जिसे ले जाया जाता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला, पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई। ये वो बंदा है जो ले जाया गया, और एक वो बंदा है जो खुद आता है। उस बंदे के मुताल्लिक इरशाद है, वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, जब मूसा हमारी मुकर्ररा जगहों में आए। इसलिए रात दोस्तों की खलबत का वक्त है और दिन बंदों की खिदमत करने का वक्त। लामुहाला जब बंदा महदूद हद से तजावुज करता है तो उसे तनबीह की जाती है। फिर दोस्त और महबूब की कोई हद नहीं होती जिससे तजावुज मुमकिन हो और वो मलामत का मुस्तहिक बने। महबूब जो भी कुछ करे मुहिब का पसंदीदा होता है। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन और उनका फर्क। वाज़ेह रहना चाहिए कि बाएतबार उसूल ये तीनों कलिमे इल्म से मुताल्लिक हैं, जो अपने जानने के साथ हैं, और अपने जानने के बयान की सेहत पर गैर यकीनी इल्म नहीं होता। और जब इल्म हासिल हो जाता है तो उससे गैब यानी पोशीदा चीज मुशाहिदा ऐनी की मानिंद बन जाती है। इसलिए कि कल रोजे क़यामत जब हर मुसलमान दीदार बारी ताला से मुशर्रफ होगा तो वो भी इसी सिफत पर देखेगा जिस सिफत में आज जानता है। अगर वो दीद उसके खिलाफ होगी तो कल की रुयत या तो सही ना होगी और या उसका इल्म दुरुस्त नहीं होगा। हालांकि ये दोनों सिफतें तौहीद के मनाफी हैं, इसलिए कि मखलूक को उसका इल्म जो आज हासिल है वो उसी की तरफ से दुरुस्त है, कल उसकी रुयत भी उसी की तरफ से दुरुस्त होगी। लिहाजा इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन की मानिंद और हक्कुल यकीन इल्मुल यकीन की मानिंद होगा। वो हजरात जो ऐनुल यकीन के बारे में कहते हैं कि रुयत में इल्म का इस्तिग़राक होता है, ये मुहाल है, इसलिए कि रुयत हुसूल इल्म का एक जरिया और आला है, जैसे कि सुनना एक जरिया है
جبکہ علم کا استغراق سننے میں محال ہے تو رویت میں بھی محال ہے۔ لہذا اہل طریقت کے نزدیک علم الیقین سے مراد دنیاوی معاملات میں اوامر اور احکام کا جاننا ہے، اور عین الیقین سے مراد جانکنی اور دنیا سے کوچ کرنے کے وقت کا علم ہے، اور حق الیقین سے مراد جنت میں رویت کا کشف اور اس کے احوال کے معائنہ کی کیفیت ہے۔ گویا علم الیقین علماء کا درجہ ہے کہ وہ احکام اور اوامر پر استقامت رکھتے ہیں، اور عین الیقین عارفوں کا مقام ہے کہ وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور حق الیقین محبوبان خدا کے فنا کا مقام ہے کہ وہ تمام موجودات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ علم الیقین مجاہدے سے ہوتا ہے، عین الیقین انس و محبت سے، اور حق الیقین مشاہدے سے۔ اور یہ کہ ایک عام ہے، دوسرا خاص، اور تیسرا خاص الخاص۔ واللہ عالم۔ علم و معرفت اور ان کا فرق۔ علماء اصول علم و معرفت کے درمیان فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ حق تعالی کو عالم کہنا چاہیے، اسے عارف کہنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے تمام اسماء توقیفی ہیں۔ لیکن مشائخ طریقت ایسے علم کو جو معاملہ اور حال سے متعلق ہو اور اس کا عالم اپنے حال کو اس سے تعبیر کرے، معرفت کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو عارف۔ اور جو علم ایسا ہو جس کے صرف معنی ہی ہو اور وہ معاملہ سے خالی ہو، اس کا نام علم رکھتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ لہذا وہ شخص جو کسی چیز کے معنی اور اس کی حقیقت کا عالم ہو، اس کا نام عارف رکھا گیا ہے، اور وہ شخص جو صرف عبارت جانتا ہو اور اس کی معنوی حقیقت سے آشنا نہ ہو، اس کا نام عالم رکھا گیا ہے۔ اسی سبب سے جب صوفیاء کرام ان معنوں کو اپنے ہم زمانہ لوگوں پر بیان کرتے ہیں تو ان کو عالم یعنی دانش مند کہتے ہیں، اور عوام کو یہ بات بری معلوم ہوتی ہے، حالانکہ ان کی مراد علم کے حاصل کرنے سے ان کو ملامت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ملامت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عالم اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے رب کے ساتھ۔ معرفت کے حوالے سے حجاب کشف کے بیان میں بہت کچھ تشریح کی جا چکی ہے، اس جگہ اتنا ہی کافی ہے۔ شریعت و حقیقت اور ان کا فرق۔ شریعت و حقیقت مشائخ طریقت کے دو اصطلاحی کلمے ہیں، جن میں سے ایک ظاہر حال کی صحت کو واضح کرتا ہے اور دوسرا باطن کے حال کی اقامت کو بیان کرتا ہے۔ ان کی تعریف میں دو طبقے غلطی میں مبتلا ہیں۔ ایک علماء ظاہر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے۔ دوسرا طبقہ ملحدوں اور بے دینوں کا ہے، جو ان میں سے ہر ایک کا قیام ایک دوسرے کے بغیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حال حقیقت بن جائے تو شریعت اٹھ جاتی ہے۔ یہ نظریہ مشبہین، کرامتہ اور وسوسہ ڈالنے والوں کا ہے۔ شریعت و حقیقت کے جدا ہونے پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ محض تصدیق جو بغیر اقرار کے ہو اسے ایماندار نہیں بناتی، اور نہ صرف اقرار بغیر تصدیق کے اسے مومن بناتا ہے۔ قول و تصدیق کے درمیان فرق ظاہر ہے، لہذا حقیقت اس معنی کی تعبیر ہے جس پر نسخ جائز نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر فنائے عالم تک اس کا حکم قائم و یکساں ہے۔ مثلا معرفت حق، معاملہ میں خلوص نیت وغیرہ، اور شریعت اس معنی کی تعبیر ہے جس پر تغیر و تبدل جائز ہے، مثلا احکام اور اوامر وغیرہ۔ شریعت بندے کا فعل ہے اور حقیقت حق تعالی کی حفاظت اور اس کی عصمت و تنزیہ۔ معلوم ہوا ہے کہ شریعت کا قیام حقیقت کے وجود کے بغیر محال ہے، اور حقیقت کا قیام شریعت کی حفاظت کے بغیر بھی محال ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو روح کے ساتھ زندہ ہو۔ جب روح اس سے جدا ہوتی ہے تو وہ شخص مردہ ہو جاتا ہے، اور روح جب تک رہتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے تک ہے۔ اسی طرح شریعت بغیر حقیقت کے ریا ہے، اور حقیقت بغیر شریعت کے نفاق۔ اللہ تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، یقیناً
ہم نے ان کو اپنا راستہ دکھایا. مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت اس کی حقیقت. ایک بندے کے ذمے ظاہری احکام کی حفاظت ہے، دوسرے پر حق تعالی کی حفاظت جو بندے کے باطنی احوال سے تعلق رکھتی ہے. لہذا شریعت از قسم کسب ہے اور حقیقت از قسم عطائے ربانی ہے. اصطلاحات صوفیاء کی دوسری قسم. اس قسم میں ان کلمات کی تعریف ہے جو مشائخ طریقت کے کلام میں بطور اصطلاح و استعارہ مستعمل ہیں، جن کی تفصیل و شرح اور احکام زیادہ دشوار ہیں. اختصار کے ساتھ ان کا بیان کیا جاتا ہے. الحق، اس سے مشائخ طریقت کی مراد رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس لیے کہ اس کے اسماء میں سے حق بھی ایک نام ہے، جیسا کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یقیناً اللہ وہی حق ہے. الحقیقہ، اس سے مراد وصل الہی کے محل میں بندے کا قیام ہے اور محل تنزیہ میں بندے کے باطن کا وقوف ہے. الخطرات، اس سے مراد طریقت کے وہ احکام ہیں جو دل پر گزرتے ہیں. الوطنات، اس سے مراد وہ معنی ہیں جو باطن میں وارد ہوں. التمس، عین کی ایسی نفی کہ اس کا اثر بھی باقی نہ رہے. الرمز، عین کی ایسی نفی کہ دل پر اس کا اثر باقی رہے. العلائق، ایسے اسباب ہیں جن سے طالب تعلق رکھنے کی وجہ سے مراد اور مقصود سے رہ جائے. الوسائط، ایسے اسباب جن سے طالب تعلق رکھ کر مقصود اور مراد کو حاصل کرے. الزوائد، دل میں انوار کی زیادتی. الفوائد، اپنے ضروری اسرار کا ادراک کرنا. الملجا، اپنے مراد کے حصول میں دل پر اعتماد کرنا. المنجا، محل آفت سے دل کا نجات پا جانا. الکلیہ، پورے طور پر بشری اوصاف میں مستغرق ہونا. اللوائح، اسبات مراد اور واردات کی نفی. اللوامح، دل پر نور کا ظہور اور اس کے فوائد کے باقی رہنے کے ساتھ. التوالے، دل کا نور معرفت سے روشن ہو جانا. اللطائف، حال کی باریکیوں سے دل میں لطیف اشارے کا آنا. التوارق، شب بیداری میں عبادت و مناجات کے دوران دل پر خوشخبری یا فتنے کی حالت کا طاری ہونا. السر، محبت اور دوستی کے معاملہ کو پوشیدہ رکھنا. الاشارہ، غیر کا زبان کے بیان کے بغیر مراد کی خبر دینا یعنی دل کی بات بتانا. النجوا، راز و نیاز کے ذریعے تکالیف اور مصائب سے تحفظ حاصل کرنا تاکہ غیر کو خبر نہ ہو. الایما، ظاہری اشارہ اور الفاظ کے بغیر کسی دوسری کیفیت کے ذریعے کچھ بتانا. الوارد، معانی کا دل نشیں ہونا یعنی معانی کا دل میں اترنا. الانتباہ، دل کا ہوشیار ہونا اور غفلت سے بیدار ہونا. الاشتباہ، کسی چیز کا حق و باطل کے درمیان اس طرح مخلوط ہونا کہ حقیقت کا امتیاز نہ ہو سکے. القرار، کسی تردد کے بغیر معاملہ کی حقیقت پر سکون دل اور قرار قلب کا حاصل ہونا. الانزعاج، راہ راست پر ہونے کے باوجود حالت اضطراب میں ہونا یا وجد کے عالم میں دل کا حرکت کرنا. ان تمام اصطلاحات کا مطلب نہایت اختصار سے بیان کر دیا گیا ہے. واللہ عالم. صوفیاء کی اصطلاحات کی تیسری قسم. یہ اصطلاحات اظہار اعتقاد کے لیے بغیر استعارہ کے استعمال ہوتی ہیں. العالم، عالم کا مطلب خدا کے علاوہ تمام موجودات و مخلوقات جن کی تعداد 18,000 اور بعض روایات کے مطابق 50,000 ہے.
فلسفیوں کے نزدیک عالم کی دو قسمیں بنیادی ہیں، عالم علوی یا عالم بالا، یا عالم سفلی یا عالم دنیا۔ حقیقت شناس کہتے ہیں کہ عرش سے تحت الثری یعنی تمام مخلوق ایک ہی عالم ہے۔ دراصل ایک نوعیت کی مخلوق کے اجتماع کا نام عالم ہے، جس طرح کہ اہل طریقت کے ہاں ایک عالم ارواح ہے اور دوسرا عالم نفوس، مگر ان دونوں کی ایک جگہ جمع ہونے کا نام عالم نہیں، جیسا کہ فلسفی حضرات کہتے ہیں، بلکہ عالم دنیا میں عالم ارواح الگ ہے اور عالم اجسام یا عالم نفوس الگ۔ المحدث جو عدم سے وجود میں آیا ہو، القدیم جو تمام موجودات سے پہلے ہمیشہ تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، خواہ دیگر موجودات رہیں یا نہ رہیں، یہ صرف ذات باری تعالی کے لیے ہے جس کے سوا کوئی ہستی قدیم نہیں ہے۔ الازل جو آغاز اور ابتدا سے ماورا ہو، الابد جو انجام اور انتہا سے بے نیاز ہو، الذات اصلیت، حقیقت، ہستی اور وجود کا نام ذات ہے۔ الصفت کوئی خوبی جو بذات خود قائم نہ ہو، مثلا علم اور حسن وغیرہ۔ الاسم کسی چیز کی اصلیت یا کیفیت کا تعارفی کلمہ یا اشارہ۔ التسمیہ ایسا تعارف جس میں عظمت کا پہلو پوشیدہ ہو یا نام رکھنا۔ النفع کسی فانی چیز کا نہ ہونا واضح کرنا۔ الاسبات ہو سکنے والی چیز کا وجود یا ہونا ثابت کرنا۔ الشیئان ایسی دو چیزیں جن کا وجود ایک دوسرے کی موجودگی میں جائز ہو۔ الضدان ایسی دو چیزیں جن میں سے ایک کا وجود دوسرے کی موجودگی میں کسی ایک حالت پر جائز نہ ہو، البتہ مختلف حالتوں میں دونوں کا وجود الگ الگ جائز ہو۔ الغیران دو چیزوں میں سے ایک کا وجود دوسری کی فنا کے لیے جائز ہونا۔ الجوہر کسی چیز کا مادہ یا اصل جو بذات خود قائم ہو۔ الارض ایسی صفت یا کیفیت جو جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ الجسم ایسا مرکب جو مختلف اجزاء سے تیار کیا گیا ہو۔ السوال اصلیت یا حقیقت معلوم کرنا۔ الجواب مطلوبہ معلومات مہیا کرنا۔ الحسن ایسی کیفیت جو متعلقہ چیز کے مناسب ہو اور امر حق کے موافق ہو۔ القبیح ایسی حالت جو متعلقہ چیز سے مناسبت نہ رکھتی ہو اور امر الہی کے مخالف ہو۔ السفہ حقیقی معاملہ کو چھوڑ دینا۔ الظلم کسی چیز کا مناسب استعمال نہ کرنا اور اسے موضوع مقام نہ دینا۔ العدل ہر معاملہ میں مناسب اور موزوں رویہ اختیار کرنا جس کے ذریعے ہر چیز اپنا صحیح مقام حاصل کرے۔ المالک جس کے قول و فعل پر اعتراض نہ ہو سکے۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن سے حقیقت کے طلبگاروں کو واقف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اصطلاحات تصوف کی چوتھی اور آخری قسم۔ یہ اصطلاحات اہل لغت کے ظاہری معانی سے مختلف صرف صوفیہ کے درمیان رائج ہیں، جن کی وضاحت اور تشریح نہایت ضروری ہے۔ الخاطر دل میں ایسے خیال اور وسوسے کا آنا جو کسی دوسرے خیال یا وسوسے کے آنے پر زائل ہو جائے اور اس خیال کو دل سے نکالنے پر قدرت حاصل ہو۔ خیالات کی آمد کے وقت پہلے خیال کو خدا کی طرف سے سمجھ کر اہل معاملہ اپنا لیتے ہیں اور خیال اول کی پیروی کرتے ہیں۔ مثلا حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق روایت ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر موجود ہیں، مگر اسے وہم اور وسوسہ سمجھ کر دل سے نکالنا چاہا تو عدم موجودگی کا خیال آیا۔ اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کی تو تیسرا خیال یہ پیدا ہوا کہ باہر چل کر ہی دیکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ باہر نکلے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے خیر، اگر آپ سنت مشائخ پر عمل کرتے ہوئے پہلے خیال کی پیروی کرتے تو مجھے اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اس واقعہ کے متعلق مشائخ نے یہ سوال پیدا کیا کہ اگر حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں
آنے والا پہلا خیال ہی خاطر تھا تو حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کس خیال میں دروازے پر کھڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب بزرگوں نے خود دیا ہے کہ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ حضرت خیر النساج علیہ رحمہ کے پیر و مرشد تھے، لہٰذا انہیں اپنے مرید کو راہ طریقت میں خاطر کا مسئلہ بتانا تھا، جو آپ نے اس طرح بتایا۔ الواقع، واقع سے مراد دل میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت ہے جو خاطر کے برعکس ہو، یعنی مستقل دل نشیں ہو کر نہ قابل زوال ہو اور نہ اسے دور کرنے پر قدرت حاصل ہو۔ چنانچہ ایک محاورہ ہے، یعنی میرے دل پر ایک خیال گزرا اور واقعہ یا بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ خیالات تو تمام دلوں میں آتے ہیں، مگر واقعات صرف حق تعالی کے نور سے معمور دلوں میں واقع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے راہ حق میں رکاوٹ پیدا ہونے کا نام قید ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ ظاہر ہو گیا، یعنی مشکل پیدا ہو گئی۔ اہل لغت واقعہ ایسی مشکل کو کہتے ہیں جو مسائل حل کرنے کے سلسلہ میں پیش آتی ہے۔ جب وہ مسئلہ حل ہو جائے یا اس کا مکمل جواب مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ واقعہ حل ہو گیا، یعنی مشکل ختم ہو گئی۔ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ حل نہ ہونے والا معاملہ واقعہ ہوتا ہے، اور اگر حل ہو جائے تو وہ خیال خاطر ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ اہل تحقیق کسی عظیم معاملہ ہی میں رک سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتیں تو وہ اشاروں سے حل کر لیتے ہیں، خیال تو خود بخود بدلتے رہتے ہیں، انہیں حل کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ الاختیار، اپنے اختیار پر اختیار مولا کو ترجیح دے کر راضی برضا ہونا اور خیر و شر میں جو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اسے قبول کرنا۔ اور یہ راضی برضا ہونا یا اختیار مولا کو پسند کرنا بھی تو حق تعالی کے اختیار اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ذاتی اختیار کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر اختیار الہی کی برتری قبول نہ کی جائے تو بندہ اپنے اختیار کو چھوڑنا کب گوارا کر سکتا تھا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ امین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جسے ذاتی اختیار حاصل نہ ہو اور اختیار مالک کو اس نے قبول کر لیا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے بخار میں دعا فرمائی کہ خدایا مجھے صحت عطا فرما۔ اندر سے آواز آئی کہ ہمارے ملک میں اپنی تدبیر اختیار کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ میں اپنے ملک کے نظام کو تجھ سے بہتر جانتا ہوں، راضی برضا ہو اور اپنے آپ کو صاحب اختیار ظاہر نہ کرو۔ واللہ عالم۔ الامتحان، اس سے مراد اولیاء کرام کے دلوں کی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش بذریعہ خوف، غم، قبض اور ہیبت وغیرہ کی جاتی ہے۔ امتحان کے متعلق حق تعالی نے کلام مجید میں یوں بیان فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی عطا کرنے کے لیے امتحان و آزمائش میں ڈالا، ایسے پرہیزگاروں کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، یہ نہایت بلند درجہ ہے۔ البلاء، بیماریوں اور تکالیف کے ذریعے اولیاء کے جسموں کی آزمائش جس میں دل بھی شریک ہوتے ہیں۔ بلا کے ذریعے جس قدر مصیبت اور پریشانی بڑھتی ہے اس قدر قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دکھ درد اولیاء کا لباس، بزرگوں کا مسکن اور انبیاء کرام علیہم السلام کی لازمی صفت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء تمام لوگوں کی نسبت آزمائش میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اولیاء، پھر وہ لوگ جو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں، پھر جو ان کی طرح بزرگ ہوں۔ مختصراً یہ کہ بلا دراصل جسم اور دل کی بیک وقت آزمائش ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ہوتی ہے، اور امتحان صرف دل مومن کی آزمائش کا نام ہے۔ بلا اور آزمائش مومن کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے جس کا ظاہر تکلیف اور اصل میٹھا پھل ہوتا ہے، مگر کافر کے لیے وبال جسم و جان اور ذریعہ بدبختی ہے جس سے چھٹکارا مشکل ہے۔ التحلی، کسی اچھی قوم کے اقوال کو اپنانا جس سے اچھائی پیدا ہو تحلی کہلاتا ہے، جیسا کہ اقوال زرری وغیرہ جو مختلف قوموں کے دانا اور عقل مندوں نے بیان کیے ہیں۔ صرف تحلی سے ایمان پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایمان کسی طرح اچھی قوم کے اقوال قبول کرنے یا ان کی طرح بننے کی خواہش کا نام نہیں، بلکہ جو کچھ دل میں بیٹھ جائے اور اس کی تصدیق عمل سے ہو جائے
تو وہ حقیقت میں ایمان کہلاتا ہے۔ چنانچہ کسی گروہ کی بغیر عمل کے باتوں میں مشابہت کرنا تحلی ہے، اور یہ طریقہ رسوا کن ہے، کیونکہ اصل کام عمل ہے، اور بے عملی کی وجہ سے اہل تحقیق کی نظر میں وہ پہلے ہی ذلیل ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ التجلی، اولیاء کا دل کی آنکھ سے انوار الہی اور ذات حق کا اس طرح مشاہدہ کرنے کے قابل ہونا کہ وہ چاہیں تو دیکھیں اور نہ چاہیں تو نہ دیکھیں۔ تجلی کے مقابلہ میں رویت ہے، اور جو سر کی آنکھوں سے دیکھے وہ کامل ہے۔ یہ اہل جنت کو حاصل ہوگا، اور وہاں رویت حق لازمی ہوگی، کیونکہ تجلی کے لیے پردہ جائز ہے اور رویت کے لیے ناجائز۔ رویت بہر صورت ہوتی ہے، خواہ چاہیں یا نہ چاہیں، جیسا کہ آنکھ کھولنے پر یہ ناممکن ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے۔ التخلی، قرب الہی میں آڑ بننے والی مصروفیات سے کنارہ کش ہو جانا۔ اس سلسلے کی ایک کڑی دنیا ہے اور دوسری آخرت۔ ان دونوں سے دستبردار ہو کر تیسری کڑی یعنی خواہش نفس کی مخالفت اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا، اور آخری کڑی یعنی دل سے دنیاوی، اخروی، نفسانی اور انسانی وسوسوں اور اندیشوں کو دور کرنے کا نام تخلی یا تخلیہ ہے۔ الشرود، اس کا مطلب آفتوں، حجابوں اور بے قراری سے نجات طلب کرنا ہے، کیونکہ طالب حق پر جو مصیبت آتی ہے وہ حجاب سے آتی ہے۔ اس پردے اور حجاب کو کھولنے کے لیے تدبیر، تجویز اور کسی عمل کا نام شرود ہے، جس کا نتیجہ سکون ہے، کیونکہ طالبان حق کو شروع میں بے چینی ہوتی ہے اور آخر کار اطمینان اور سکون۔ القصود، مقصد حاصل کرنے کے لیے عزم صمیم اور صحیح ارادہ کرنا۔ اولیاء کا قصد و ارادہ حرکت اور سکون کے ساتھ مشروط نہیں، کیونکہ دوستی کے معاملہ میں ہر وقت پرعزم ہوتا ہے، اور یہ عادت کے خلاف ہے کہ انسان خواہ متحرک ہو یا ساکن بغیر کسی ارادے کے ہو، کیونکہ اگر حرکت میں ہو تو ارادہ کا اظہار حرکت سے ہوتا ہے، اور اگر سکون میں ہو تو اس کا ارادہ پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مگر اولیاء حق کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کی حرکت و سکون ہی قصد اور ارادہ کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، اور تمام صفات قصد بن جاتی ہیں، اور جب مقام محبت حاصل ہو جاتا ہے تو سراپا قصد و ارادہ بن جاتے ہیں۔ الاستناء، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مومن کو تمام دنیاوی معاملات سے مبرہ، لذت انسانی سے عاری اور خواہشات و صفات انسانی سے خالی کر کے مہذب بنانا ہے۔ اس طریقہ سے وہ ہوش و حواس کی گرفت سے آزاد ہو کر دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ اصطلاح گروہ انبیاء سے متعلق ہے، البتہ بعض مشائخ اولیاء کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ الاصطفاء، اللہ تعالیٰ کا بندے کے دل کو خاص اپنی معرفت کے لیے منتخب کرنا، تاکہ اپنی معرفت کی جلا اس کے دل میں بھر دے۔ یہ درجہ انبیاء و اولیاء کے علاوہ ہر خاص و عام، فرما بردار اور نافرمان سب کے لیے عام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے پھر ان لوگوں کو کتاب دی جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، چنانچہ ان میں سے بعض تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض میانہ رو ہیں، اور بعض نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ الاستلام، ایک لطیف آزمائش کے ذریعے بندے کے ارادے کو زائل اور فنا کر کے غلبہ حق کا بندہ پر مسلط ہو کر دل کا امتحان لینا۔ قلب ممتحن یعنی آزمایا ہوا دل، اور قلب مستلم یعنی جڑ سے اکھاڑا ہوا دل، دونوں ہم معنی ہیں، البتہ امتحان کے نسبت استلام خاص اور لطیف ہے۔ الرین، دل پر کفر و گمراہی کا ایسا پردہ جو صرف نور ایمان سے دور ہو سکتا ہے، جیسا کہ کفار کے متعلق حق تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کفر کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کفر و شرک کیا کرتے تھے یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں پر ایک قسم کا زنگ یعنی پردہ پڑ گیا ہے۔ بعض کے نزدیک رین ایسا حجاب ہے جو کسی طرح زائل نہیں ہوتا، کیونکہ کافروں کا دل اسلام قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ علم الہی میں پہلے ہی ہوتا ہے۔ الغین، غین اس پردہ کو کہتے ہیں جو بذریعہ استغفار زائل ہو جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔
حجاب غلیظ غافل اور کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور خفیف حجاب سب کے لیے، خواہ ولی ہوں یا نبی، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کبھی کبھی میرے دل پر ایک خفیف سا پردہ چھانے لگتا ہے تو میں اس کی مدافعت کے لیے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ چنانچہ خفیف پردہ کے لیے صرف رجوع الی اللہ کافی ہے، اور حجاب غلیظ کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کے معنی گناہ سے نیکی کی طرف لوٹنا ہے، اور رجوع کا مطلب اپنے ارادہ و اختیار سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ نیز توبہ جرم سے کی جاتی ہے، اور جرم عام بندوں کا خدا کی نافرمانی ہے، اور خاص بندوں یعنی اولیاء کا اپنے آپ کو سمجھنا یا دیکھنا ہے۔ جو جرم سے توبہ کرتا ہے اسے تائب کہتے ہیں، جو غیروں سے الگ ہو کر خدا کی طرف لوٹے اسے انابت کہتے ہیں، اور جو اپنے وجود سے بھی بے نیاز ہو کر راضی برضا ہو جائے اسے اواب کہتے ہیں۔ اس سلسلہ کی مفصل تشریح توبہ کے بیان میں گزر چکی ہے۔ التلبیس، کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت کے برعکس دکھا کر وہم میں مبتلا کرنا، جیسا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے جو کچھ وہ حق کو باطل میں ملا کر معاملہ کو پیچیدہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی انہیں شبہ میں ڈال دیا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کافر پر انعام کر کے مومن ظاہر کرتا ہے، اور مومن کو نعمت سے مالا مال کر کے اسے کفر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی شخص عمدہ عادتوں کو بری صفات سے تبدیل کر کے حقیقت کو چھپاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تلبیس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی۔ نفاق و ریا اگرچہ بظاہر تلبیس معلوم ہوتے ہیں مگر ہے نہیں، کیونکہ تلبیس صرف حق تعالی کے کسی فعل پر بولا جا سکتا ہے۔ الشرب، عبادت و اطاعت کی مٹھاس، عظمت و بزرگی کا مزہ اور انس و محبت کی خوشی کا نام شرب ہے۔ لذت شرب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح جسم کے لیے پانی اور غذا میں، اور روح کے لیے ذکر و عبادت میں لذت ہے، مگر یہ دونوں اسی وقت کام کرتے ہیں جب انہیں لذت حاصل ہوتی ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مرید اور عارف بغیر شرب کے معرفت اور ارادت سے بیگانے ہوتے ہیں، کیونکہ مرید کے لیے شرب و لذت حاصل ہونے سے ارادت اور طلب حق کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور عارف کو بھی خدا کی معرفت کی لذت ہو تو وہ آرام اور سکون محسوس کرے گا جو مزید ترقی کا سبب ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ الذوق، ذوق بھی شرب کی طرح ہے، البتہ شرب صرف آرام و راحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذوق رنج و راحت دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عارف نے کہا ہے میں نے حلاوت اور مصیبت اور آرام کا مزہ چکھا۔ یہ درست جملے ہیں۔ بعد میں شرب کے متعلق کہتے ہیں میں نے وصل یا محبت کا پیالہ پیا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں۔ بقول حق تعالی کلو وشربو ہنیا، یعنی مزے سے کھاؤ اور پیو، اور جب ذوق کو استعمال کیا تو فرمایا ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی اے معزز اور مکرم آپ چکھ لیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ذوقو مس سکر، یعنی دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ صوفیاء اور اہل طریقت کے ہاں یہ تمام اصطلاحات رائج ہیں جن کا مختصر تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تفصیل کی جاتی تو یہ کتاب بہت طویل ہو جاتی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم۔